बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है शिया और जाबिर हुक्मरान, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 9, सफ़ा नंबर 126 से हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हेडिंग है रशीद हजरी। रशीद इमाम अली अलैहिस्सलाम के लायक शागिर्दों में से थे। ज़ियाद ने उनसे कहा कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बराअत का इजहार करें और उन पर लानत भेजें। उनके इनकार पर ज़ियाद ने उनके हाथ पांव काट कर उन्हें सूली दे दी। नेक्स्ट नाम है जवेरिया बिन मसहर अबदी। मीम सीन हेरे और ऐन बे दाल छोटी है। ज़ियाद ने जवेरिया को गिरफ्तार किया, उनके हाथ पांव काटे और उन्हें खजूर के दरख्त की शाख पर लटका दिया, हत्ता कि उनकी मौत वाक़ हो गई। मुआविया ने जो मजालिम ढाए और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, ये उनकी चंद मिसालें हैं ताकि लोग जान लें कि जो रावी सब चैन से है लिखता है वो सही नहीं है। कैदी, अब अगली हेडिंग है कैदी और कैद खान ने लिखा है शियों को कत्ल करने, उनके आज़ा काटने, उन्हें सूली देने और ज़िंदा दफन करने के अलावा मुआविया ने इतने शिया मर्द व ज़न कैद किए कि कैद खाने भर गए। पेज 127 पे हम आ गए। वो अपने बुक्स की आग बुझाने के लिए उन कैदियों से मुलाकातें भी किया करता था, ताहम शिया कैदी ऐसी बातें करते थे कि जिनकी वजह से उसके कीने की आग और ज़्यादा भड़क उठती थी। मसूदी मुरव्वजुज़्ज़हब में लिखता है कि मुआविया ने साहब बिन सोहान और अब्दुल्ला बिन कवा जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ हामियों और कुछ कुरैशी सरदारों को कैद कर रखा था। एक दिन वो कैद खाने में आया और कैदियों से कहने लगा कि मैं कैसा खलीफा हूँ। तो इब्ने कवा ने कहा कि तुम्हारी मादी दुनिया वसी है लेकिन तुम्हारी आखिरत सख्त है। तुमने तारीकी को रोशनी में और रोशनी को तारीकी में बदल दिया है। वो कैसा खलीफा होगा जो लोगों पर ज़बरदस्ती हुकूमत करे और अपने गुरूर की वजह से उनकी नज़रों से गिर जाए और मकरो फरेब के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करे। बखुदा रोज़े बदर तुम मैदान में न थे। तुम और तुम्हारा बाप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दुश्मनों में से थे जो काफ़िले में थे और भाग निकले थे। तुम्हारे दादा और बाप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था। क्या एक ऐसा शख्स खिलाफत के लायक है? अच्छा, यहाँ पर हवाला दिया गया है जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 49, तबा 1948। और अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि मुआविया ने अल्लाह के सवाले बंदों को कैद किया, कत्ल किया, जलावतन किया, उनके आज़ा काटे और उन्हें ज़िंदा जला दिया। उसने ये सलूक इमाम अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों के साथ उस वक्त किया जब वो उसकी अतात कबूल कर चुके थे। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहते हैं कि मुआविया नर्म दिल और करीम नफ्स था। जॉर्ज जरदाक ने अपनी किताब अल इमाम अली में मुआविया और उसके जानशीन के उन्वान के तहत इस कौल का जवाब दिया है। हम इस किताब से एक इक़्तिबास नकल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के। इसको पढ़ते हुए हम पेज 128 पर आ गए हैं कि एक तरफ तो मुआविया इतना मेहरबान था कि उसने मिस्र और मिस्री उम्र आस को बख्श दिए थे, और दूसरी तरफ वो इतना नामेहरबान था कि उसने मिस्र और मिस्रियों से जीने का हक़ भी छीन लिया था। अगर उसी चीज़ का नाम मेहरबानी है तो हर खून मेहरबानी है। जब आदमी मुआविया के तर्ज़ हुकूमत का बगौर मुताला करता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कैद करना, कत्ल करना, सज़ाएं देना और मुआविया और उसके तरबियत शुदा फ़र्जंदों का काम है। कत्लो गारत और धौंस धांधली उसकी बुनियादी पॉलिसी थी, जिसमें दिलकश वादे करना, लालच देना, नेक लोगों को कत्ल करना, बदमाशों की इज़्ज़त अफजाई करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना और बद किरदार लोगों से मदद तलब करना शामिल है। फिर लिखा है कि मुआविया की शख्सियत पर अबू सुफियान की सरिश्त की गहरी छाप थी। उसकी फितरत पर उसकी माँ हिंद का भी असर था, चुनाचे दोनों ने उसकी सरिश्त और आदात को ढालने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। नेक्स्ट हेडिंग है शिया अक़ीदे के लिए मुआविया की खिदमात। कुरान व हदीस की बुनियाद पर शिया ये एतक़ाद रखते हैं कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी अतात वाजिब है और उनके दुश्मनों से बेजारी ज़रूरी है। शिया उलमा ने इस ख़ानदान के फ़ज़ाइल के बारे में मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, ताहम कुरान और हदीस और शिया अक़ीदे की
ترویج کے لیے لکھی گئی کتابیں اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئیں جتنی معاویہ کی پالیسیاں کہ جو شیعہ عقیدے کی اشاعت اور مضبوطی کا سبب بن گئیں۔ بنی امیہ کے جرائم ہزارہا کتابوں سے زیادہ مؤثر تھے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق ثابت کرنے کے لیے ہزار دلائل سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوئے۔ اثبات حق کے لیے علمی اور منطقی تحریریں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنے تاریخی واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخی واقعات تجربوں کی مانند ہیں جن کے نتائج ناقابل تردید ہوتے ہیں۔ ہم پیج 129 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ کے زمانے میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا پرست آدمی تھا، جبکہ امام علی علیہ السلام ایک ملکوتی شخص تھے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ بدی سے تقابل کرنے پر نیکی کا پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ معاویہ نے کہا کہ میں نے اہل کوفہ پر حکومت کرنے اور ان کے اموال پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کی تھی، میری لڑائی نماز روزے کے لیے نہیں تھی۔ اس بیان کا مقابلہ امام علی علیہ السلام کے اس جملے سے کیجیے کہ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام نے اپنے جوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابن عباس سے فرمایا کہ میری نگاہ میں یہ جوتا حکومت سے بہتر ہے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے میں ایک حق کی حفاظت کروں اور اسے حقدار تک پہنچا دوں اور باطل کو روکوں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ معاویہ نے علی و اولاد علی کا نام لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دینے اور لوگوں کو عثمان اور بنی امیہ سے دوستی کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے لوگوں کو قتل کیا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور مہارت خیال کیا۔ تاہم اس پالیسی کا نتیجہ اس کی خواہشات کے برخلاف نکلا اور وہ زمانہ بھی لد گیا۔ اب بنی امیہ کا نام ظلم، فساد، غریب، لوٹ مار اور قتل و غارت کا استعارہ بن گیا ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام کا نام ہدایت، سچائی اور مظلوموں کی حمایت کی پہچان ہے۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا انورٹڈ کاما کہ دین کی جانب توجہ دو، کیونکہ دنیا جو کچھ تعمیر کرتی ہے دین اسے تباہ کر دیتا ہے، لیکن جب دنیا کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو دنیا اسے تباہ نہیں کر سکتی۔ علی ابن ابی طالب کو ہی دیکھ لو، بنی امیہ نے ان کی جتنی بدگوئی کی وہ اتنے ہر دل عزیز بن گئے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو عبداللہ بن عمرو بن زبیر نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے بخدا بنی امیہ کا اپنے مردوں کے لیے رونا اور شاعروں کا ان کی خاطر مرثیے کہنا ایک گلی سڑی نعش کا ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین اپنی کتاب علی و بنو میں لکھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے ہم آ گئے پیج 130 پہ۔ لکھا ہے کوئی چیز آمریت کی طرح نظریات کو پروان نہیں چڑھاتی اور لوگوں کو مخالفین کے نظریات کی پیروی کرنے پر آمادہ نہیں کرتی جتنا خود آمریت کرتی ہے، کیونکہ آمریت قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں کو مظلوموں کی طرف موڑ دیتی ہے اور ان کی حمایت کا سبب بن جاتی ہے۔ نظریات لوگوں کو بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچتے ہیں اور آمروں کے جرائم کے مقابلے میں زیادہ قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور بالآخر نظریات جیت جاتے ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس بیان کی روشنی میں معاویہ کی 20 سالہ حکومت میں شیعوں نے اپنے نظریات اسلامی سلطنت کے مشرق و مغرب میں پھیلائے۔ جب معاویہ کی موت ہو گئی تو عراق کے تمام باشندے اور بیشتر مسلمان بنی امیہ سے دشمنی اور علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام سے دوستی رکھتے تھے۔ بلا شبہ شیعہ عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے دوستی اور بنی امیہ سے دشمنی پر مبنی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد معاویہ نے رکھی۔ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جن سے وہ شیعہ عقیدے کو کچل دینا چاہتا تھا، اس نے خود شیعہ عقیدہ ساری مملکت میں پھیلایا۔ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن شیعہ عقیدہ اور علی علیہ السلام کا خاندان باقی رہا اور انشاءاللہ تا ابد باقی رہے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ظلم کے لیے شکر گزار ہونا جائز ہوتا تو ہم معاویہ بن ہند کے ان جرائم کے لیے شکر گزار ہوتے جو شیعہ عقیدے کی پیش رفت کا موجب بن گئے۔ ہیڈنگ ہے اگلی، مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمہ دار کون؟ اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 131 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے شیعوں کے بارے میں معاویہ کی پالیسی کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلمانوں کے شیعہ اور سنی میں تقسیم ہو جانے کا باعث کون بنا؟ کیا یہ شیعہ تھے یا اہل سنت کے نامی گرامی افراد یا پھر ظالم حکمران جنہوں نے عوام کی آزادی سلب کی اور
ان کا خون بہانا جائز قرار دیا اور اپنے بعد آنے والے جابر حکمرانوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیرووں کے پر ظلم ڈھانے کی بنیاد رکھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ممبر سے لعنت کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ وہ کون تھا جس نے اپنے دور میں حضرت علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو گئے؟ وہ کون تھا جس نے نازیبا زبان استعمال کرنے اور دشنام دینے والوں کو انعامات سے نوازا؟ کون تھا وہ جس نے لعنت نہ کرنے والوں کو جلا وطن کیا یا قتل کروایا؟ کون تھا وہ جس نے زمین کے چپے چپے کو خون و ہراس سے بھر دیا تھا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ تمام جرائم شیعوں نے کیے تھے؟ اب یہاں پر عربی کی ایک لکھی ہوئی ہے لائن اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ بڑی سادگی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان جھگڑوں اور جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم مرے ہوں کے اعمال پر بحث کیوں کریں جبکہ ان کی ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئی ہیں؟ اس کے برعکس ہمیں زندہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ ہمیں مردوں کو دفن ہی رہنے دینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و تعاون کرنا ہی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں باقی ہیں جو اپنے اثرات ظاہر کرتی رہتی ہیں اور مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا کہ بمصداق ان کے اقوال سے آج بھی دلائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کے پیروکار جب اپنی بات کو دلیل و برہان سے ثابت نہیں کر سکتے تو وہ اتحاد، تعاون اور بھائی چارے کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب انہیں شیعوں پر وار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے تو انہیں اتحاد اور تعاون سب بھول جاتا ہے۔ تعاون اور اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ ہر شخص اپنے فائدے کو پیش نظر رکھے تو یہ اتحاد اور تعاون نہیں بلکہ دشمنی اور کم نظری ہے۔ آئیے ہم پیج 132 پر آ گئے ہیں، ہیڈنگ ہے یزید کی سرگرمیاں۔ اگر یزید کی 6 سالہ حکومت میں معاویہ زندہ ہوتا تو اس کی کارکردگی کی داد دیتا۔ پہلے سال میں اس نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے بچوں اور ساتھیوں کے سر کاٹے اور ان کے اہل حرم کو اسیر کیا۔ دوسرے سال میں اس نے اپنے ساتھیوں کو مدینے میں منمانی کرنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد کنواری لڑکیوں کو بے آبرو کیا گیا اور 1000 آدمیوں کو قتل کیا گیا جن میں 700 اصحاب رسول تھے۔ تیسرے سال میں اس نے منجنیقوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اگر معاویہ زندہ ہوتا اور اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتا تو اس کی پیشانی چوم لیتا اور کہتا کہ تم واقعی میرے بیٹے ہو۔ یزید نے فقط انہیں جرائم پر اکتفا نہیں کیا جن کا ارتکاب اس نے کربلا، مدینے اور مکے میں کیا، اور اس کا حوالہ اب ہم پڑھنے کے لیے حاشیے میں جا رہے ہیں۔ حاشیے میں اشارہ ہے کہ کربلا کے بعد سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن اب یہاں پہ حنظلہ ہے شاید کو اپنا سربراہ بنا لیا، کیونکہ یہ بہت مٹا ہوا یعنی بلیک انک کے ساتھ ہے نام، اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المری کو، کہ جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے تھے، 12,000 فوجی دے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینے کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام ظہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے، اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری بھی کی۔ حوالہ ہے خلافت و ملوکیت از مولانا مودودی، صفحہ نمبر 182۔ حاشیے میں ہم نے جو پڑھنا تھا مکمل پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک لائن پہلے کی ساتھ لے کے چلیں گے کہ یزید نے
فقط انہیں جرائم پر اکتفا نہیں کیا جن کا ارتکاب اس نے کربلا، مدینے اور مکے میں کیا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا امیر بنایا تاکہ وہ شیعوں پر وہ مظالم دوبارہ ڈھائے جو اس کے باپ زیاد نے ڈھائے تھے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 133 پر۔ لکھا ہے ابن زیاد نے لوگوں کو قید کیا، جلا وطن کیا، قتل کیا، پھانسی دی اور ان کے اعضاء کاٹے۔ اس نے امام علی علیہ السلام کے شاگرد رشید اور دوست میثم تمار سے کہا کہ علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں میثم نے امام علی علیہ السلام کی تعریف کی اور ابن زیاد اور بنی امیہ پر لعنت بھیجی۔ ابن زیاد نے ان کی زبان، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا یہاں تک کہ ان کا دم نکل گیا۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد نے کربلا کی جنگ کے سلسلے میں ابن سعد کو لکھا کہ حسین علیہ السلام کو گھیر لو تاکہ تم اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر سکو اور اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ وہ قتل کیے جانے کے لائق ہے۔ جب تم حسین علیہ السلام کو قتل کر چکو اس کی لاش کو گھوڑے دوڑا کر پامال کر دو، کیونکہ وہ ایک ظالم شخص ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اگر تم میرے احکام کی تعمیل کرو گے تو تمہیں جاننا چاہیے کہ لوگ میرے فرما بردار ہوں، میں انہیں بھاری انعام دیتا ہوں، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم فوج کی کمان شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دو، میں نے اسے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 134 پہ آ گئے تھے، لیکن تھوڑا سا حاشیے میں پڑھنا ہے جو کہ اشارہ تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کہاں پڑھنا تھا، لیکن اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ اس ظلم کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک پیس ٹی وی پر 2 دسمبر 2007 کے ایک پروگرام میں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے نہیں شرماتے۔ اسی طرح مصر کے شیخ خضری تاریخ امت الاسلامیہ کے صفحہ 517 پر لکھتے ہیں کہ بلا شبہ حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے وحدت امت کی بنیاد کو ہلا دیا، جس سے امت ایسے اختلاف اور افتراق کے جنجال میں پھنس گئی کہ آج تک نکل نہیں سکی۔ اسی لیے علامہ مغنیہ کا کہنا ہے کہ بعید از فہم نہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں باقی ہیں اور اپنے اثرات ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کون حسینی کیمپ میں ہے اور کون یزیدی کیمپ میں ہے۔ اور یہاں پہ شعر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک یزید کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ جو ہم نے حاشیے میں تھا وہ پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 134 کی باقی ریڈنگ کر رہے ہیں کہ ابن زیاد نے جو ہدایات شمر بن ذوالجوشن کو دیں ان میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان کے چھوٹے بڑے حتیٰ کہ شیرخوار بچوں تک کو قتل کرنا شامل تھا تاکہ امام علی علیہ السلام کی نسل ختم ہو جائے۔ یزید و معاویہ کے درمیان اور ابن زیاد و زیاد کے درمیان پوری ہم آہنگی تھی، کیونکہ ان کے جرائم کا سرچشمہ صرف ایک چیز تھی، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت۔ ان میں سے ہر ایک نے حسب حوصلہ اس عداوت کا اظہار کیا۔ ان لوگوں میں فقط ناموں کا فرق تھا، ورنہ اعمال کے لحاظ سے وہ سب یکساں تھے۔ یزید نے 3 سال 7 ماہ اور 22 دن حکومت کی۔ تاریخ میں اس کے ایسے خوفناک جرائم درج ہیں جن کی بنا پر اس کا دور حکومت قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں کلنک کا ٹیکا بنا رہے گا۔ کیا ہم خون حسین کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا اس خون کو بھول جانا ممکن ہے کہ جو تمام ادوار میں جوش کھاتا ہے اور تازہ رہتا ہے؟ مفتی موصل شیخ عبیدی کے بقول کہ حسین علیہ السلام کی شہادت اسلام کی جڑ کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے اور ناقابل فراموش ہے، یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ انورٹڈ کاما کے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لے لو اور اسے اپنا ولی عہد بنا دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس نے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ میں نے معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈال دیا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مضر ہے، اور میں نے مسلمانوں کے درمیان ایسا رخنہ ڈال دیا ہے کہ جس کا مداوع کبھی نہیں ہو سکے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 135 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے معاویہ دوم۔
اپنی موت سے پہلے یزید نے لوگوں سے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے بیعت لی اور اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ تاہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد معاویہ بن یزید نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابو محاسن اپنی کتاب النجوم الظاہرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 طبع اول 1929 عیسوی میں لکھتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ دوم نے ممبر پر جا کر حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگو، میرے دادا نے خلافت کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی بنا پر خلافت کے حقدار تھے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کا حق غصب کیا۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے وہ سب کچھ کیا کہ جو تم جانتے ہو، حتیٰ کہ وہ دنیا سے گزر گئے۔ وہ اپنے اعمال و کردار کا بوجھ لیے تنہا قبر میں دفن کر دیے گئے۔ میرے دادا کے بعد میرے باپ نے خلافت غصب کی، حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نفسانی خواہشات میں گزاری، یہاں تک کہ موت نے انہیں آ لیا اور وہ بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے قبر میں تنہا دفن کر دیے گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ بہت رویا اور پھر کہنے لگا انورٹڈ کاما میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کا انجام برا ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا، اپنے سپاہیوں کے لیے مدینے کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے ناپسندیدہ کام کروں۔ میں اختیار تمہیں منتقل کرتا ہوں، تم جسے چاہو میری جگہ منتخب کر لو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اس کی ماں نے کہا انورٹڈ کاما کاش تم میرے حیض کا ایک ٹکڑا ہوتے اور میرے بدن سے خارج ہو گئے ہوتے۔ انورٹڈ کاما کلوز یعنی کہ کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ معاویہ دوم نے کہا کہ کاش ایسا ہی ہوتا، کیونکہ حیض ہونا یزید، معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ منسوب ہونے سے بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج نمبر 136 پہ آگے لکھا ہے اس کے بعد معاویہ دوم زیادہ دن زندہ نہیں رہا۔ بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے باپ اور دوسرے بنی امیہ کی طرح اولاد علی علیہ السلام اور شیعان علی علیہ السلام کو ایذائیں نہیں دیں اور ان کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے، اس لیے اسے زہر دے دیا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ حاشیے میں پڑھنا لکھا ہے، اس کے اتالیق کو بھی بعد ازاں زندہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ بنی امیہ کا خیال تھا کہ معاویہ دوم نے یہ سب کچھ اپنے اتالیق سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ اگرچہ اتالیق نے بھی اسے متاثر کیا ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ دو کنیزوں کی گفتگو زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ معاویہ نے ایک کنیز کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دنیا کے حاکم حسن پرست ہوتے ہیں، چونکہ میں حسین ہوں اس لیے میں ان پر حکومت کرتی ہوں۔ دوسری کنیز نے کہا کہ حکومت کا کیا فائدہ، اگر حاکم رعایا کی حالت پر دکھی ہو تو وہ ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکتا اور سیر ہو کر کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ قوم کو چھوڑ دے اور عیش و نوش میں پڑ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا حکمران یا تو دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں یا آخرت کا خیال رکھتے ہیں۔ کنیز کی یہ بات سن کر معاویہ کو ایسا ہوش آیا کہ اس نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور یہاں پر حوالہ ہے طامۃ المنتہا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ اور حاشیے میں پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ وہیں پہ صفحے 136 کی جانب آ گئے ہیں جہاں سے حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے معاویہ بن ابی سفیان کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے خلافت کے لیے اس سے جھگڑا کیا جو آفتاب نبوت کا قریب ترین رشتہ دار، سابق الاسلام، اکابر مہاجرین میں باعزت، سب سے دلیر، صاحب علم و فضل، نبی کا ابن ام اور داماد تھا۔ اس کے باوجود بھی بنی امیہ کے نمک خوار اس بغاوت کو خطائے اجتہادی گردانتے ہیں۔ بقول مرزا غالب یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ اب اس پڑھتے ہوئے اب ہم آ گئے پیج نمبر 137 پہ۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے بنی مروان۔ یزید کی موت کے بعد اسلامی حکومت ابو سفیان کی اولاد سے مروان کو منتقل ہو گئی۔ اس نے 9 مہینے حکومت کی۔ چونکہ ان 9 مہینوں میں اسے ایک طرف ابو سفیانیوں سے اور دوسری طرف ابن زبیر سے جنگیں لڑنی پڑیں، اس لیے اسے شیعوں پر ظلم کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، مگر اس مختصر مدت میں اس نے معاویہ اور یزید کی پالیسیاں جاری رکھیں۔ ممبروں پر سے امام علی علیہ السلام پر لعنت جاری رہی۔ اس نے ابن زیاد،
حسین بن نمیر اور شرجیل بن ذیلکلہ جیسے خبیث افراد کو پناہ دی اور انہیں اسلحے سے لیس کیا تاکہ وہ توابین سے لڑیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان میں سلیمان بن زرر خزائی، مسیب بن نجبہ فزاری اور عبداللہ ازدی جیسے شیعہ سردار شامل تھے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے توابین کی تعداد 5000 تھی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اٹھنے والا پہلا گروہ تھا، تاہم وہ یا تو قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مروان کا بیٹا عبد الملک اس کا جانشین بنا۔ عبد الملک نے شام کی اور ابن زبیر نے حجاز کی حکومت سنبھالی۔ انہوں نے عراق پر قبضے کے لیے آپس میں خوریز جنگیں لڑیں، تاہم جہاں تک امام علی علیہ السلام کے پیرووں کو قتل کرنے اور ایذائیں دینے کا تعلق ہے، دونوں نے سابقہ پالیسی جاری رکھی۔ عبد الملک اور اس کے باپ مروان نے توابین کو قتل کرنے میں ابن زیاد کی مدد کی اور ابن زبیر نے مختار اور اس کے ساتھیوں کو تحت تیغ کر دیا۔ پیج 138 پر ہم آ گئے ہیں اور اب اگلا نام ہے کہ جس کے بارے میں کہ ابن زبیر نام ہے، ابن زبیر ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مسعودی مروج الذہب میں لکھتا ہے کہ مصعب میم صاد عین بے مصعب بن زبیر نے مختار اور ان کے ساتھیوں کا، جن کی تعداد 7000 تھی، خاتمہ کر دیا اور یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ حاشیے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، وہ ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب مختار ثقفی نے خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے خروج کیا تھا، اس لیے علماء اہل سنت آج تک ان کی کردار کشی میں مصروف ہیں۔ ابن تمیمہ نے تو مختار کو زندیق کہا ہے، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے فتاوی ابن تمیمہ باب البغات صفحہ نمبر 27۔ اب دوبارہ سے حاشیے کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مصعب میم صاد عین بے مصعب بن زبیر نے مختار کو قتل کر دیا اور اس کی عورتوں کو گرفتار کر کے ان سے کہا انورٹڈ کاما تمہیں مختار سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ 2 عورتوں کے سوا باقی سب نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم انورٹڈ کاما ہم مختار سے برات کا اظہار نہیں کریں گی، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا۔ اس نے قاتلان حسین علیہ السلام کو قتل کر کے اپنا خون خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بہایا اور یوں لوگوں کے دل خوش کیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو ایک خط لکھا جس میں ان عورتوں کے دعوے کا ذکر کیا۔ عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ تو مصعب نے تلوار ہاتھ میں لے کر ان سے بات کی۔ ان میں سے ایک نے مختار سے بیزاری ظاہر کی، لیکن دوسری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے شہادت منظور ہے، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اب آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں قتل کر دی جاؤں گی اور بہشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں حاضری دوں گی۔ بخدا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہند کے بیٹے کو قبول کر لوں اور علی علیہ السلام کو چھوڑ دوں۔ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی کے بیٹے اور اہل بیت علیہم السلام کی شیعہ ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم پیج 139 پہ آگئے۔ لکھا ہے مصعب بن زبیر نے اسے قتل کر کے شہیدوں میں شامل کر دیا۔ ابن زبیر بنی امیہ کا دشمن تھا، لیکن اس کی دشمنی دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے تھی۔ اس نے اس غرض سے خونریز جنگیں لڑیں کہ جس کے نتیجے میں 10,000 آدمی کھیت رہے۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے دونوں اس میں یکساں تھے، اور بنی امیہ ممبروں سے علی علیہ السلام کا لعنت بھیجتے تھے اور ابن زبیر نے بھی یہ لعنت بھیجی۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک دن جناب محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر ممبر سے امیر المومنین علیہ السلام کی بدگوئی کر رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ مسجد میں پہنچے اور انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ اے گروہ عرب تم پر پھٹکار ہو، علی علیہ السلام کی برائی ہو رہی ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو۔ علی دشمنان خدا کے لیے دست خدا تھے۔ علی علیہ السلام خدا بند قہار کے خاکستر کر دینے والی بجلی تھے۔ علی علیہ السلام نے چونکہ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے قتل کیا تھا، اس لیے وہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے اور اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن زبیر نے جمعے کے
40 خطبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نااہل لوگ ہیں، اگر میں ان کا نام لیتا تو ان کی ہمتیں بڑھ جاتی اور وہ خوش ہو جاتے، اور میں انہیں چاہتا کہ وہ خوش ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خوش ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زبیر میرا دوست تھا، لیکن جب اس کا منحوس بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو اس نے میرے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ اگر بنی امیہ نے مردوں اور عورتوں کو ان کے شیعہ ہونے کی بنا پر قتل کیا تو ابن زبیر نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بات درست ہے کہ جو ذہنیت 1000 سال پہلے کے لوگوں کی تھی وہ اب بھی باقی ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو سلوک بنی امیہ اور ابن زبیر نے شیعوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج کل استعماری طاقتیں کمزور قوتوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ ہم پیج نمبر 140 پہ آ گئے ہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ استعماری طاقتوں میں باہمی اختلافات ہیں جو تیل اور سونا پیدا کرنے والے ممالک پر قبضے اور منڈیوں کے حصول کے لیے ہیں، لیکن آزاد اور محب وطن لوگوں پر مظالم ڈھانے میں وہ سب متفق ہیں۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ انہوں نے آزادی اور استقلال کی خواہش مند کمزور قوموں کے خلاف فوجی معاہدے کر رکھے ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ استعماری طاقتیں آپس میں اختلافات کے باوجود محب وطن قوموں کے خلاف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متحد ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ موجودہ دنیا کا یہ طرز عمل ابن زبیر اور بنی امیہ کے طرز عمل سے مختلف نہیں ہے۔ وہ اپنی حکومتوں کو وسعت دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے، لیکن آزاد لوگوں کو ایذائیں دینے اور بالخصوص امام علی علیہ السلام کے شیعوں پر ظلم ڈھانے میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔ اور اب جس نام کی ہیڈنگ ہے وہ ہے عبد الملک۔ عبد الملک اور ابن زبیر کے مابین جنگ عبد الملک بن مروان کی فتح اور ابن زبیر کے قتل پر منتج ہوئی۔ عبد الملک بن مروان نے اولاد علی علیہ السلام سے سلوک کے سلسلے میں ایک نئی پالیسی وضع کی۔ اس نے اپنے عامل حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی عبد المطلب کا خون بہانے سے پرہیز کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ابو سفیان کی اولاد نے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگے تو ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ وہ بنی عبد المطلب کا خون نہ بہائے۔ اس نے یہ ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا خدا خوفی کی بنا پر نہیں، بلکہ اس لیے دی تھی کہ کہیں اس سے تخت و تاج نہ چھن جائے۔ ہم آگئے ہیں صفحہ 141 پہ۔ عبد الملک نے یہ الفاظ اس وقت کہے جب اس نے بنی ابو سفیان کی زندگی سے سبق سیکھ لیا اور ان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی بنا پر اس نے حجاج کو حکم دیا کہ بنی عبد المطلب کا خون بہانے سے باز رہے، لیکن جب بھی مخلص مومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے تخت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا اس کا خون حلال سمجھا گیا۔ عبد الملک یہ بھول گیا کہ جلد یا بدیر استبدادی حکومت اپنی جڑیں خود ہی کاٹ دیتی ہے، اور یہ وہ بھول گیا کہ شجر حریت کو قریش اور غیر قریش مردوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ عبد الملک نے حجاج کو بنی عبد الملک کا خون بہانے سے منع کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لے اور خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس نے حجاز اور عراق کی حکومت اس کے سپرد کر دی اور لوگوں کو بدترین سزا دینے اور قتل کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ اب نیکسٹ نام ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج فطرتاً خون آشام شخص تھا۔ وہ اپنے خون کی پیاس بجھانے کے لیے پیر و جوان سب کو قتل کرتا تھا۔ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے صرف شیعہ ہونے کی تہمت لگانا کافی تھا۔ حجاج کے دور میں کافر کہلانا شیعہ کہلانے سے بہتر تھا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 میں لکھتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس شہر میں بھی ان کو ہمارے شیعہ مل گئے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جن لوگوں پر شیعہ ہونے کا شبہ تھا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ جس شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ہمیں دوست رکھتا ہے اسے قید کر لیا گیا، اس کا اسباب لوٹ لیا گیا اور گھر مسمار کر دیا گیا۔ یہ ظلم ابن زیاد کے دور تک جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا بڑھتا چلا گیا۔ پھر حجاج آیا، اس نے محض شیعہ ہونے کے شبے میں
لوگوں کو قید یا قتل کر دیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور پیج نمبر ہم 142 پہ آ گئے۔ شیعوں کے لیے ایسی نازک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کا شیعہ کہلانے کے بجائے کافر کہلانے کو ترجیح دینے لگا۔ امام علی علیہ السلام کے 2 حامی حجاج کے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے ایک سے کہا گیا کہ وہ امام علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اس نے کہا علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ میں ان سے بیزاری کا اظہار کروں؟ حجاج نے کہا کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے گا۔ اب مجھے بتا کہ تیرے ہاتھ کاٹوں یا پاؤں؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے وہ عذاب دے جس میں تو خود قیامت کے دن مبتلا ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ مجھے تجھ سے انتقام لینے کا حق دے گا۔ اب لکھا ہے کہ حجاج نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ظالموں کی گھات میں ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دے دی جائے۔ پھر وہ دوسرے شخص سے کہنے لگا تجھے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میرا جواب وہی ہے جو میرے اس دوست کا ہے جسے تو نے ابھی سولی دی ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کی بھی گردن اڑا دی جائے اور لاش لٹکا دی جائے۔ اب اگلا نام ہے جناب قمر۔ لکھا ہے جناب قمر دنیا کی نظروں میں امام علی علیہ السلام کے غلام تھے، لیکن امام علی علیہ السلام سے اکتساب فیض کر کے وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ ایک دن حجاج نے جسے خونریزی کر کے خون ہونے کا مرض لاحق تھا اپنے کارندوں سے کہا کہ آج میں علی علیہ السلام کے کسی ساتھی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس مقصد کے لیے قمر موزوں رہے گا۔ حجاج نے انہیں بلوایا اور پوچھا کیا تو ہی قمر ہے؟ جناب قمر نے اسبات میں جواب دیا۔ تو حجاج نے کہا تو علی علیہ السلام کی خدمت میں کیا کرتا تھا؟ جناب قمر نے کہا کہ میں اپنے مولا کو وضو کے لیے پانی پیش کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا جب وہ وضو کر چکتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو جناب قمر نے جواب دیا کہ وہ یہ آیت پڑھتے تھے، جو یہ آیت 3 لائنوں پر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یعنی کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو کہ جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے کہ جو ان کو دی گئی تھی خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حجاج نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس آیت کا اطلاق ہم لوگوں پر کرتے ہیں۔ جناب قمر نے کمال دلیری سے جواب دیا کہ ہاں۔ حجاج نے کہا اگر میں تجھے قتل کر دوں تو کیا کرے گا؟ جناب قمر نے کہا میں خوشبخت اور تو بدبخت ٹھہرے گا۔ حجاج نے کہا کہ علی علیہ السلام کے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جناب قمر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں علی علیہ السلام کے مذہب کو ترک کروں مجھے اس سے بہتر مذہب بتا۔ حجاج نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، مجھے بتا کہ تجھے کس طرح قتل کروں۔ جناب قمر نے کہا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک بھیڑ کی طرح ذبح کیا جاؤں گا جبکہ میرا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حجاج نے حکم دیا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ اور اب نیکسٹ نام ہے جناب کمیل۔ جناب کمیل بن زیاد امام علی علیہ السلام کے مقربین میں سے تھے۔ حجاج نے انہیں بلا بھیجا لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ حجاج نے ان کے قبیلے کے وظائف بند کر دیے۔ کمیل نے سوچا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ میری وجہ سے میرا قبیلہ اپنے حقوق سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ وہ حجاج کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب حجاج نے انہیں دیکھا تو کہا میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ کمیل نے کہا شیخی نہ بگار اور دھمکی مت دے۔ ہم آ گئے پیج 144 پہ۔ خدا کی قسم میری جتنی زندگی باقی ہے حباب کی مانند ہے، تجھے جو کرنا ہے کر، ہم ایک دوسرے کو خدا کے سامنے ملیں گے اور مارے جانے کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مارا جاؤں گا۔ حجاج نے کہا کہ پھر تو دلیل تمہارے خلاف ہے۔ کمیل نے کہا کہ اگر فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہو تو یہ بات درست ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کا آغاز صفحہ نمبر 144 پر کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔